बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम तफसीर इब्न कसीर ज़ियाउल कुरान को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम फरमाया, ना उनका जिन पर गज़ब हुआ और ना गुमराहों का। वो हदीस पहले गुजर चुकी है जिसमें है कि जब बंदा इहदिनस सिरातल मुस्तकीमा आखिर तक पढ़ता है तो अल्लाह ताला फरमाता है, ये मेरे बंदे के लिए है और मेरे बंदे के लिए वो कुछ है जो वो मांगे। ये आयत सिरात मुस्तकीम की तफसीर है और नहवियों के नज़दीक ये बदल या उतफ बयान है। वल्लाह आलम। इनाम याफ्ता लोगों का बयान सूरह निसा में आ चुका है। इरशाद होता है, फ़मन युतिइल्लाह व रसूला फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाए वस्सालिहीना व हसुना उलाइका रफ़ीक़ा ज़ालिकल फ़ज़्लु मिनल्लाहि व कफ़ा बिल्लाहि अलीमन। सूरह निसा। और जो अताअत करते हैं अल्लाह की और उसके रसूल की तो वो उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया, यानी अंबिया और सिद्दीकीन और शुहदा और सालिहीन, और क्या ही अच्छे हैं ये साथी। ये महज फजल है अल्लाह ताला का और काफ़ी है अल्लाह ताला जानने वाला। हज़रत इब्न अब्बास इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं, इसका मतलब ये है कि मुझे फ़रिश्तों, अंबिया, सिद्दीकों, शहीदों और सालिहीन की राह पर चला जिन पर अपनी अताअत और इबादत की वजह से तूने इनाम फरमाया। ये आयत उस आयत की तरह है, मन युतिइर रसूला फ़क़द आता अल्लाह वमन तवल्ला फ़मा अरसलनाका अलैहिम हफ़ीज़ा। सूरह निसा। हज़रत अबू जाफ़र हज़रत रबी बिन अनस से नकल करते हैं कि इससे मुराद अंबिया हैं। इब्न अब्बास और मुजाहिद के नज़दीक इससे मुराद मोमिनीन हैं। वकी के नज़दीक इससे मुराद मुसलमान हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान फरमाते हैं कि इससे मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा हैं। इब्न अब्बास का मज़कूरा बयान ज़्यादा अमूमियत और शमूलियत वाला है। गैरिल मग़दूबि अलैहिम जमहूर की किरत में गैरी रा की ज़ेर के साथ है और सिफ्त है। ज़महशरी ने लिखा है कि इसे हाल के तौर पर ज़बर के साथ पढ़ा गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत उमर बिन खिताब की किरत यही है। इब्न कसीर से भी एक रिवायत यही है। अलैहिम में ज़मीर ज़ुलहाल है, अनअमता इसका आमिल है। मायने ये हुए कि खुदाया तू हमें सीधी राह दिखा, उन लोगों की राह जिन पर तूने इनाम किया, जो हिदायत और इस्तकामत वाले थे, खुदा और उसके रसूल के अताअत गुजार, उसके अवामिर को बजा लाने वाले, उसके मना करदा अमूर से रुकने वाले, ना कि उन लोगों की राह जिन पर तेरा गज़ब हुआ, जिनके इरादे फासिद हो गए। हक को समझने के बावजूद उन्होंने उससे आराज कर लिया, और ना गुमराह लोगों का जो इल्म नहीं रखते, हक की तरफ उनका रहनुमाई नहीं की जाती और वो गुमराही में सरगर्दा हैं। कलाम में ला से ताकीद पैदा की ताकि मालूम हो जाए कि यहाँ दो रास्ते हैं, एक यहूद का, दूसरा नसारा का। बाज़ नहवियों का ख्याल है कि गैर का लफ्ज़ यहाँ इस्तस्ना के लिए है, तो ये इस्तस्ना मनकता भी हो सकता है कि वो इनाम याफ्ता लोगों में दाखिल ही ना थे, लेकिन हमारी जिक्र करदा तफसीर ज़्यादा बेहतर है। एक शायर का कौल है, फ़ी बेरेला हवर सा व माशार आई फ़ी बारहूर। सही वही है जिसका तज़किरा गुजर चुका है। अबू उबैद कासिम बिन सलाम अपनी किताब फ़ज़ाइल कुरान में नकल करते हैं कि हज़रत उमर गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन पढ़ा करते थे। इसकी असनाद सही है। अबी बिन काब से भी यही मनकूल है, लेकिन उसकी तावील ये की गई है कि उन्होंने इसे बतौर तफसीर इस तरह पढ़ा है। इससे भी हमारे इस कौल की तायीद होती है कि ला नफ़ी की ताकीद के लिए है, ताकि ये वहम ही ना हो कि अनअमता अलैहिम पर अतफ है, इसलिए भी कि दोनों राहों का फ़र्क मालूम हो जाए ताकि हर शख्स उनसे बचता रहे। अहले ईमान का तरीका तो ये है कि हक का इल्म भी हो और उस पर अमल भी हो। यहूद के यहाँ अमल नहीं और नसारा के यहाँ इल्म नहीं, इसीलिए यहूदियों पर गज़ब हुआ और नसरानियों के हिस्से में गुमराही आई, इसलिए कि इल्म के बावजूद अमल को छोड़ना गज़ब का बाइस है। नसारा गो एक चीज़ का कसद तो करते हैं लेकिन उसकी राह नहीं पा सकते, क्योंकि उनका तरीक़ाकार गलत है।
وہ اتباع حق ہے جس سے ہٹنے کے سبب وہ گمراہ ہو گئے۔ یوں تو غضب اور گمراہی میں دونوں گروہ برابر ہیں، لیکن یہودی غضب کے حصے میں پیش ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا من لعنہ اللہ وغضب علیہ، سورہ مائدہ۔ وہ لوگ برے ہیں جن پر لعنت کی اللہ نے اور غضب فرمایا ان پر۔ نصرانیوں کی بڑی خصوصیت گمراہی ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل، سورہ المائدہ۔ جو گمراہ ہو چکے ہیں پہلے سے اور گمراہ کر چکے ہیں بہت سے لوگوں کو اور بھٹک چکے ہیں راہ راست ہے۔ اس کی تائید میں بہت سی احادیث اور آثار بھی پیش کی جا سکتی ہیں۔ مسند امام احمد میں حضرت عدی بن حاتم سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر آیا اور میری پھپھی اور کچھ لوگوں کو گرفتار کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ جب ان کو تعارف کرایا گیا تو میری پھپھی نے عرض کی یا رسول اللہ، میری خبر گیری کرنے والا دور ہے، میرا بیٹا کوئی نہیں، میں عمر رسیدہ ہوں، کسی خدمت کے لائق نہیں، مجھ پر احسان کر کے مجھے رہا فرما دیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری خبر لینے والا کون ہے؟ اس نے عرض کی عدی بن حاتم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی جو اللہ اور اس کے رسول سے بھاگتا پھرتا ہے۔ فرماتی ہیں کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد فرمایا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر جانے لگے تو آپ کے ساتھ ایک آدمی تھا، غالباً وہ حضرت علی تھے۔ انہوں نے فرمایا آپ سے سواری مانگ لو۔ میری پھوپھی نے درخواست کی جو منظور ہوئی۔ وہ میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ حضور کی سخاوت نے تو تیرے باپ حاتم کی سخاوت کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، آپ کے پاس جو آتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ یہ سن کر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ بچے اور عورتیں آپ کے پاس آتے جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے تکلفانہ باتیں کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسر و کسرہ کی طرح کے بادشاہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا اے عدی، لا الہ الا اللہ کہنے سے کیوں بھاگتے ہو؟ کیا خدا کے سوا کوئی معبود ہے؟ اللہ اکبر کہنے سے کیوں منہ موڑتے ہو؟ کیا اللہ عز و جل سے بڑی ذات بھی کوئی ہے؟ فرماتے ہیں میں نے اسلام قبول کر لیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے سرشار تھا۔ آپ نے فرمایا یہود مغضوب علیہم ہیں اور نصارہ ضالین گمراہ ہیں۔ الحدیث ترمذی نے اسے روایت کیا ہے اور فرمایا ہے یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر المغضوب علیہم کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا اس سے مراد یہود ہیں، ولا ضالین کے بارے میں فرمایا وہ نصارہ ہیں۔ سفیان بن عینیہ نے بھی اسی طرح روایت کیا۔ یہ حدیث متعدد سندوں سے مروی ہے، ان کے الفاظ میں اختلاف ہے، ان سب کا ذکر کرنا طوالت کا باعث ہوگا۔ عبدالرزاق نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی القریٰ میں گھوڑے پر سوار تھے کہ بنو کین کے ایک آدمی نے آپ سے یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب ارشاد فرمایا۔ بعض روایت میں اس کا نام عبداللہ بن عمرو ہے، واللہ عالم۔ ابن مردویہ نے حضرت ابو ذر سے یہی روایت بیان کی ہے۔ حضرت ابن عباس، ابن مسعود اور دیگر بہت سے صحابہ سے بھی یہی تفسیر منقول ہے۔ ربیع بن انس اور عبد الرحمن بن زید وغیرہ کا قول بھی یہی ہے، بلکہ ابن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین میں کوئی اختلاف نہیں۔ ان جلیل القدر ائمہ کے قول کی تائید سابقہ حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت میں بنو اسرائیل کو اسی طرح خطاب کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بئس ما اشتروا بہ انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ فباؤوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین۔ سورہ بقرہ بہت بری چیز ہے جس کے بدلے سودا چکایا انہوں نے اپنی جانوں کا، وہ یہ کہ کفر کرتے ہیں اس کتاب کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، حسد کے مارے کہ نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا فضل وہی جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں سے، سو وہ حقدار ہو گئے ناراضگی کے، اور کافروں کے لیے ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ سورہ مائدہ میں فرمایا قل هل انبئکم بشر من ذلک معصوبات عند اللہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منهم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل۔ سورہ مائدہ۔ آپ انہیں فرمائیے کیا میں آگاہ کروں تمہیں کہ کون برا ہے؟
ان سے باعتبار جزا کے اللہ کے نزدیک وہ لوگ برے ہیں جن پر لعنت کی اللہ نے اور غضب فرمایا ان پر اور بنایا ان میں سے بعض کو بندر اور بعض کو سور، اور وہ برے ہیں جنہوں نے پوجا کی شیطان کی، وہی لوگ بدترین ہیں بلحاظ درجہ کے اور دوسروں سے زیادہ بھٹکنے والے ہیں راہ راست سے۔ ایک اور جگہ فرمایا لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ سورہ مائدہ۔ لعنت کیے گئے وہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل سے داؤد کی زبان پر اور عیسیٰ پسر مریم کی زبان پر، یہ باوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے اور زیادتیاں کیا کرتے تھے، نہیں منع کیا کرتے تھے ایک دوسرے کو اس برائی سے جو وہ کرتے تھے، بہت برا تھا جو وہ کیا کرتے تھے۔ سیرت میں زید بن عمرو بن نفیل سے مروی ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کی ایک جماعت کے ساتھ دین حنیف کی تلاش میں شام کی طرف نکلے۔ یہود نے کہا کہ آپ ہمارے دین میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ غضب خداوندی کا حصہ نہ لے لیں۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اللہ کے غضب سے فرار چاہتا ہوں۔ پھر وہ نصرانیوں سے ملے، انہوں نے کہا آپ اس وقت تک ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں حصے دار نہ بنے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا ہم یہ بھی نہیں کر سکتے، چنانچہ وہ اپنی فطرت پر رہے، بتوں کی عبادت اور مشرکین کے دین سے کنارہ کشی اختیار کی اور یہود و نصارہ میں سے کسی کا دین قبول نہ کیا۔ تاہم زید کے ساتھیوں نے نصرانیت کو اختیار کر لیا اس لیے کہ یہ یہود کے مذہب سے ملتا جلتا تھا۔ انہی میں سے ورقہ بن نوفل بھی تھے۔ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ ملا، اللہ نے انہیں ہدایت عطا فرمائی، آپ پر ایمان لائے اور جو وحی اس وقت تک اتری تھی اس کی تصدیق کی۔ مسئلہ زاد اور زا کی قرأت میں بہت دقیق فرق ہے، کیونکہ یہ دونوں قریب المخرج ہیں، اس لیے علماء کرام کا صحیح مذہب یہی ہے کہ یہ فرق معاف ہے۔ زاد کا صحیح مخرج تو زبان کا اول کنارہ اور اس کے ساتھ والی داڑیں ہیں، اور زا کا صحیح مخرج زبان کی ایک طرف اور سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کے کنارے۔ یہ دونوں حرف حروف مجہورہ، رخوہ اور مطبقہ سے ہیں، اس لیے جو شخص ان میں تمیز نہ کر سکتا ہو وہ ایک کی جگہ دوسرا حرف پڑھ لے تو یہ اسے معاف ہے۔ واللہ عالم۔ وہ حدیث جس میں ہے کہ میں زاد کو سب سے صحیح پڑھنے والا ہوں بے اصل ہے، واللہ عالم۔ فصل۔ یہ مبارک صورت 7 آیات کا مجموعہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و بزرگی، اس کی ثنا اور صفات عالیہ پر مشتمل اس کے اسماء حسنہ کا ذکر ہے، ساتھ ہی قیامت کا ذکر ہے، اور بندوں کو یہ ارشاد ہوتا ہے کہ وہ اسی سے سوال کریں، اسی کے سامنے تذرع و زاری کریں، اپنی عاجزی و بے کسی کا اظہار کریں، خلوص کے ساتھ اس کی عبادت کریں، اس کی الوہیت و وحدانیت کا اقرار کریں، اسے شریک، نظیر اور مثل سے مبرہ سمجھیں، صراط مستقیم کی ہدایت اور اس پر ثابت قدمی کی دعا کریں، حتیٰ کہ یہی ہدایت انہیں قیامت کے دن پل صراط سے پار لگا دے، اور انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے جوار میں جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے۔ ساتھ ہی اس صورت میں نیک اعمال کی ترغیب ہے تاکہ قیامت کے دن نیکوکاروں کی معیت نصیب ہو، اور باطل راہوں پر چلنے سے تنبیہ ہے تاکہ قیامت کے دن حشر ان کے ساتھ نہ ہو، کیونکہ وہ تو مغضوب علیہم اور گمراہ ہیں۔ انعام کی اسناد اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا کتنا عمدہ ہے۔ ارشاد فرمایا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ غضب کے فاعل کو حذف کر دیا اگرچہ وہی حقیقت میں اس کا فاعل ہے، جیسے ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے عالم تری الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم علایا، کیا تم نے نہیں دیکھا ان نادانوں کی طرف جنہوں نے دوست بنا لیا ایسی قوم کو جن پر خدا کا غضب ہوا، سورہ مجادلہ۔ اسی طرح ضلالت کی نسبت ان کی طرف کی گئی جو گمراہ ہیں، حالانکہ انجام کار ان کے تقدیر کے سبب اللہ نے ہی ان کی گمراہی پر مہر تصدیق ثبت کی ہے، جیسے ارشاد ہوتا ہے من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا، سورہ کہف۔ حقیقت یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو نہیں پائے گا اس کے لیے کوئی مددگار اور رہنما۔ ایک اور جگہ فرمایا من یضلل اللہ فلا ہادی لہ ویذرہم فی طغیانہم یعمہون، سورہ اعراف۔ جسے گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ تو نہیں کوئی ہدایت دینے والا اسے، وہ رہنے دیتا ہے انہیں کہ اپنی گمراہی میں بھٹکتے رہیں۔
اس طرح کی بہت سی آیات ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہدایت اور گمراہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ قدریہ فرقہ اور ان کے پیروکار یہ کہتے ہیں کہ بندے خود مختار ہیں اور بطور استشہاد قرآن کریم کی متشابہ آیات کو لاتے ہیں۔ جن آیات میں ان کا رد انہیں چھوڑ دیتے ہیں، ان کا یہ موقف غلط ہے۔ باطل پرست فرقوں کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے، حالانکہ صحیح حدیث میں ہے کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو متشابہ آیات کے پیچھے لگے ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کا نام لیا ہے، پس تم ان سے محتاط رہو۔ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اس آیت کی طرف ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ سورہ آل عمران۔ پس وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے سو وہ پیروی کرتے ہیں صرف ان آیتوں کی جو متشابہ ہیں قرآن سے، ان کا مقصد فتنہ انگیزی اور غلط معنی کی تلاش ہے۔ پس الحمدللہ اہل بدعت کے لیے قرآن کریم میں کوئی صحیح دلیل نہیں، کیونکہ قرآن تو حق و باطل اور ہدایت اور گمراہی میں فرق کرنے کے لیے ہی آیا ہے۔ اس میں کسی قسم کا تناقض اور اختلاف نہیں، کیونکہ یہ اتاری ہوئی ہے بڑے حکمت والے سب خوبیاں سراہے کی طرف سے۔ فصل سورہ فاتح کو ختم کر کے آمین کہنا مستحب ہے۔ آمین یہ یاسین کی طرح ہے، بعض نے امین کر کے پڑھا ہے۔ اس کا معنی ہے اے اللہ قبول فرما۔ آمین کے استحباب کی دلیل وہ حدیث مبارکہ ہے جسے صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے اس کے تمام اگلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہی حدیث مسلم میں دیگر الفاظ سے بھی آئی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق اور ہلال بن یساف فرماتے ہیں کہ آمین اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک نام ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک سے ایک روایت ہے کہ مقتدی بلند آواز سے آمین نہیں کہیں گے، کیونکہ نماز کے دیگر افعال آہستہ آواز میں ادا کیے جاتے ہیں۔ صحیح مذہب یہی ہے۔ مترجم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمین کا لفظ رب العالمین کی طرف سے اپنے بندوں پر مہر ہے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔